बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आप इस वक्त सुन रहे हैं रोज FM 90 और रोज लाइव टॉक के साथ मैं हूं आपका मेजबान राजा हबीबुल्लाह खान। सामीन, हर रोज रात 8 बजे से 10 बजे तक ये प्रोग्राम आरफ मलिक साहब करते हैं। आज किसी मसरूफियत की वजह से हमारे साथ नहीं, कल से रेगुलर वो ये प्रोग्राम मामूल के मुताबिक करेंगे। सामीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग के सरबरा और अदालतुल आलिया आज़ाद जम्मू कश्मीर के सबक चीफ जस्टिस जनाब अब्दुल मजीद मलिक, जबकि हमारे दूसरे मेहमान प्रोफेसर काजी ज़ुबैर अहमद, प्रिंसिपल दौलिया जटां कॉलेज जिला कोटली। आपका मुख्तसर तारफ कराता चलूं कि आप MA इंग्लिश हैं, MA पंजाबी हैं और आरफ खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह पर आपकी बड़ी गहरी तहकीक और आपने मकालाजात उन पे लिखे हैं। और जबकि आपका एक मुनफरिद आजादिया है कि आप वाहिद आदमी हैं जिन्होंने पाकिस्तानी ज़बानों पर MPhil भी कर रखा है। सामीन, इस वक्त में आपको एक ऐलान भी बताता चलूं कि आज आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और साबिक मेयर बल्दिया मीरपुर चौधरी मोहम्मद अशरफ कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये 11:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे, राजा आज़ाद हुसैन, और रोज FM 90 इसकी लाइव कवरेज करेगा। तो सामीन, आप हमें लाइव कॉल्स के लिए रिंग कर सकते हैं 449090 और 439090 पर, जबकि हमारा एरिया कोड है 05827। जबकि हमें SMS करने के लिए अपने मोबाइल फोन के राइट ऑप्शन में जाइए, 90 टाइप कीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर अपना पैगाम 1313 पर सेंड कर सकते हैं। तो आज सामीन, जैसा कि आपको पता है कि पूरे जो है वो पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में लोग यौम पाकिस्तान मना रहे हैं और इस अहम मौका पे पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं कौमी क्रिकेट टीम की कामयाबी पर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के हवाले से ये बड़ा अहम दिन है। 5 फरवरी जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ मनाती है, जबकि आज हम जो हैं वो पाकिस्तान डे जो है वो अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ मना रहे हैं और उन्हें इस की मुबारकबाद भी पेश करते हैं। आए मलिक साहब से पूछते हैं। मलिक साहब, 23 मार्च 1940 की करारदाद पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त और 14 अगस्त 1947 तक इस 7 साल अरसे में जो मूवमेंट चलाई गई, इस बारे में आप क्या कहते हैं? हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि उस वक्त एक सदा बुलंद थी पाकिस्तान के अंदर, बरसगीर के अंदर, के लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। इस बारे में कुछ फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज के बहुत ही अहम तरीन दिन की इस तकरीब में आपने मुझे दावत दी है। मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम जहां कहीं दुनिया में हुए हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि 71 साल पहले आज के दिन लाहौर में मिंटो पार्क में पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने उस वक्त करारदाद पास की थी। उस वक्त तो जो हालात थे बरसगीर के बड़े कुछ डामाडोल थे और अजीब गरीब कैफियत थी, लेकिन कायदे आजम की क़यादत में मुसलमान हिंदुस्तान भर में इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने वाली है और इस आज़ादी में ता वक्त के मुसलमानों के हकूक़ का तयन नहीं होता, उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता है और तब तक मुसलमान जो हैं वो यहाँ बहुत चूँकि पसमानदा हैं और पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद 1/4 थी। तो इस पस मंज़र में कायदे आज़म ने जो मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म किया था और मुसलमानों के हकूक़ के लिए भरपूर जदोजहद हो रही थी, उसकी रोशनी में हतमी फैसला ये हुआ कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम लीग को बिल्कुल दो टोक अल्फाज में ये फैसला कर लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा। तो इस पस मंजर में ये करारदाद जो थी लाहौर में पेश हुई और उसमें यह तय पाया कि जहां कहीं भी हिंदुस्तान में मुसलमान आबादी जो है अक्सरियत में है, उन सूबों को एक रियासत जो है या रियासतें जो है बनाई जाएं जो कि मकामी तौर पर ऑटोनोमस भी हों और सावरन भी हों। तो इस पस मंजर में शेर बंगाल ने ये करारदाद पेश की जिसमें हिंदुस्तान भर के नुमाइंदों ने इसकी बाकायदा ताहीद की और ये मुतफिका तौर पर करारदाद पास। तो 7 साल में पाकिस्तान जो है कायदे आज़म ने अचीव कर लिया, चूंकि मुसलमानों में इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त था और उनका कायदे आज़म की क़यादत पर पूरा एतमाद भी था, यकीन भी था। तो कायदे आज़म की मशक्क़त के उस वक्त अंग्रेज एक बहुत बड़ी कुव्वत थी हिंदुस्तान में और उसके मुकाबले में दूसरी बड़ी कुव्वत जो थी वो हिंदू कांग्रेस थी।
تو مسلمان جو تھے ایک تو منتشر تھے، جیسے آج کل بھی منتشر ہیں، تو اس وقت قائد اعظم کی صحیح معنوں میں ایک ایسی شخصیت تھی کہ وہ آئینی طور پر بھی قانونی طور پر بھی انہوں نے ہر محاذ پر جنگ لڑی اور بالآخر 7 سالوں میں اپنی تحریک جو ہے اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ملک صاحب، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، وہ انہوں نے اپنا جو سیاست کا ابتدائی عرصہ ہے وہ انہوں نے کانگریس میں گزارا، پھر ایک وقت آیا کہ وہ برطانیہ چلے گئے، وہ نالاں تھے تھوڑا مایوس ہو کے، پھر فرزند کشمیر مصور پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ انہیں فورس کر کے واپس پاکستان بلواتے ہیں، اور بالخصوص پاکستان اس وقت ہندوستان میں وہ واپس بلا کے اس وقت پاکستان نکل جاتا ہے، اور بالکل تو ملک صاحب ہماری جو نوجوان نسل ہے کن حالات میں یہ مملکت خداداد مرز وجود میں آئی، وہ ان حالات سے جو ہے نا وہ اتنی واقف نہیں ہے، وہ اس وقت کیا حالات تھے، آپ جو ہے نا وہ آپ نے کچھ دیکھا ہوگا، کچھ پڑھا ہوگا، اور آپ اس حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے کن حالات میں پاکستان مرز وجود میں آیا؟ اور پاکستان کی تاریخ کا ایک چشمدید گواہ بھی ہوں۔ جی جی 1946 میں یہ تحریک پورے جوبن پر تھی۔ اس زمانے میں ہم لوگ ہائی کلاس میں طالب علم تھا، 9ویں کلاس میں اور 10ویں کلاس میں، لیکن اس کا پس منظر یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ قائد اعظم خود کیا تھے۔ جی جی قائد اعظم جو تھے وہ ایک مڈل کلاس کے آدمی تھے، وہ تاجر کے بیٹے تھے، وہ کوئی جاگیردار نہیں تھے، بہت بڑے سرمایہ دار نہیں تھے، کارخانے دار نہیں تھے، اور اس پس منظر میں برطانیہ میں تعلیم حاصل کر کے جب بمبے نے وکالت شروع کی تو قائد اعظم کے اس زمانے میں جبکہ نوجوان تھے وہ، جب انہوں نے وکالت شروع کی تو ان کے اندر کرج بہت تھی، نالج تھا، کرج تھی، اور سچائی کا ہمیشہ اس کو اپناتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وکالت میں وہ فی الفور انہوں نے ایک بہت بڑا مقام حاصل کر لیا، اور وکالت کے ساتھ ہی انہیں ہندوستان کے اندر غلامی تھی، اس وقت پسماندگی تھی بہت پورے ہندوستان میں، اور انگریز یہاں چھایا ہوا تھا، اور ان کا اس وقت کالونیل سسٹم تھا اس پورے ملک میں، تو اس کے خلاف انہوں نے اپنی آزادی کی تحریک جو شروع کی ہے۔ تو آپ یقین جانیں کہ بہت مختصر عرصے میں قائد اعظم جو ہے پورے ہندوستان میں سیاست پر چھا گئے، اور بالخصوص یہ صرف نہ مسلمان نہیں بلکہ جو ہندو تھے، پارسی جو تھے، باقی قومیں جو تھی اس میں عیسائی بھی تھے، وہ سب قائد اعظم بڑا احترام کرتے تھے۔ اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ مسلم لیگ جو ہے یہ بنی ہے 1906 میں، ڈھاکہ میں یہ بنی تھی، لیکن اس وقت مسلم لیگ کے اندر وہ لوگ تھے جو بڑے بڑے نواب تھے، نواب سلیم اللہ وغیرہ جتنے بھی تھے، مسلم ملک جتنے لوگ تھے، انہوں نے جماعت بنائی تھی، اور اصل میں انہوں نے اس کا جو منشور تھا اس مسلم لیگ کا جو بنی تھی جب تک، اس میں ایک تو برطانوی حکومت کے ساتھ وفاداری کا انہوں نے ایک اعلان کیا، نمبر 2 جو ہمارے چھوٹے بڑے معاملات تھے جس میں ملازمت میں حصہ داری، یہ ان کا منشور تھا، لیکن قائد اعظم 1913 میں بنے مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ، تو اس کے بعد بدستور چلے آ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ہندوستان میں مسلمان جو ہیں اور مسلم لیگ جو تھی یہ بٹی ہوئی تھی 3 حصوں میں، بنگال کی مسلم لیگ الگ تھی، پنجاب کی مسلم لیگ الگ تھی، پھر باقی یو پی کی مسلم لیگ الگ تھی، تو اس پس منظر میں قائد اعظم کو بڑی مشکلات پیش آئیں۔ پھر ملک صاحب میں شمع خاصی پھر گاندھی جیسا لیڈر، پھر نہرو جیسا، پھر میں اسی پر آ رہا تھا کہ اس کے مقابلے میں جب گاندھی آیا تو گاندھی کو جب ریسپشن دی گئی بمبے میں تو اس کا جو ویلکم ایڈریس ہے وہ قائد اعظم نے پڑھا تھا، تو گاندھی نے یہ بھانپ لیا کہ یہ آدمی جو مسلمان ہے یہ اس وقت پورے ہندوستان میں مجھے استقبالیہ دیا جا رہا ہے جس میں سارے ہندو بیٹھے ہوئے بڑے بڑے سیٹ ہیں، تو یہ جناح جو ہے یہ مجھے ویلکم ایڈریس پڑھ رہا ہے، تو اس نے وہیں سے بنیاد رکھی ہندوازم کی۔ جب اس نے تقریر کی تو اس نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میرا اس استقبالیہ میں جو خطبہ استقبالیہ ہے ایک مسلمان لیڈر نے پڑھا ہے، تو یہ لفظ میں مسلمان جب استعمال کیا تو اٹ واز اے میسج کہ گاندھی جو ہے اس کی سوچ جو ہے ہندو ہے، اور گاندھی خود اس کا اپنا قول ہے کہ میں ہندوازم میں ہندو ہوں، یعنی ہندو جو ہیں متعصب ہیں لیکن ان کے اندر میں ہندو ہوں، یعنی انتہائی متعصب ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے قائد اعظم کے ساتھ حسد کی کیفیت تھی، اور پھر موتی لال جیسے نہری جو شخصیتیں تھیں، بڑے بڑے لوگ تھے کانگریس میں، اس کو ہندو جو تھے بڑے بڑے امیر لوگ تھے، تو اس ماحول میں قائد اعظم نے سیاست جو کی ہے بڑی مشکلات کے اندر، لیکن جب قائد اعظم اس پر پہنچ گئے کہ مسلمان جو ہیں ان کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو رہا ہے، اصل میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، تو پھر اس وقت انہوں نے جب یہ لکھنؤ پیکٹ جو ہے اس کے اندر انہوں نے جو پیشکش کی، اپنا فرمودہ پیش کیا،
تو جب ہندوستان کو آزادی ملی سیکنڈ ورلڈ وار کی بات جب میں کرتا ہوں، اس لیے میں بڑی لمبی بات ہے لیکن مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ انگریز نے یہ طے کر لیا کہ اب ہندوستان کو آزادی دینی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ پیشکش کیجیے، ہم ہندوستان کے اندر قانونی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، جمہوریت لانا چاہتے ہیں، تو اس میں ہمیں ایک متفقہ فارمولہ دیا جائے۔ تو جو کمیٹی بنی اس میں موتی لال نہرو اس کے چیئرمین تھے، تو اس کمیٹی نے جو وہاں سفارشیں کی ہیں اس مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں تھا۔ تو قائد اعظم جو وفد ملا اس وقت گاندھی جی کو یا کانگریس کو یا کمیٹی کو، اس میں قائد اعظم بھی شامل تھے، مولانا محمد علی جوہر بھی شامل تھے۔ تو ان لوگوں نے پیشکش یہ کی جی کہ اس میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، اور بالخصوص جو انتخابی سلسلہ ہے یہ اس وقت جو ہیں یہ الیکشن جو ہے اس کو علیحدہ مسلمانوں کو جو ہے الیکشن جو ہے علیحدہ ہونا چاہیے، سیپریٹ الیکٹورل جس کو کہتے ہیں ہم۔ تو اس پر کانگریس نے انکار کر دیا، جس سے کہ قائد اعظم نے وہاں یہ جملہ کہا کہ دس از پارٹنگ آف دی ویز۔ تو اس کے بعد پھر مسلم لیگ نے اپنی کوشش کافی کی، لیکن مسلم لیگ جو کمزور تھی 1935 36 37 کے الیکشن میں مسلم کو بڑی کم سیٹیں ملی تھیں۔ تو پھر یہ وہ وقت ہے جب قائد اعظم مایوس ہو کے چلے گئے تھے انگلستان میں، تو پھر اس کے بعد ان کو مجبور کر کے واپس لانا پڑا جی۔ پھر وہ آئے وہاں 4 سال میں وکالت بھی کی، پھر واپس آئے، پھر انہوں نے مسلم لیگ کے لیے دن رات محنت کی، اور یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم اس محنت میں بیمار بھی ہو گئے، ان کو ٹی بی بھی ہو گئی، لیکن اس بیماری کی کیفیت میں بھی وہ ہمتن اس میں مصروف رہے۔ اور 40 کا جب یہ ریزولوشن پاس ہوا تو اس کے بعد پھر قائد اعظم نے دو ٹوک بات کہہ دی کہ اصل میں جو ریزولوشن لاہور کا ہے یہ پاکستان ریزولوشن، اس کو ہندو پریس نے نام دیا تھا، اس میں ریزولوشن میں کہیں پاکستان کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مسلم ریاستیں جہاں مسلمانوں کے علاقے ہیں وہاں مسلم ریاستیں جو قائم ہونی چاہیے، جو آٹونومس بھی ہوں اور ساورن بھی ہوں۔ لفظ یہی وجہ ہے کہ مجیب الرحمان نے اس کو 6 نکات میں یہی کہا تھا کہ ہمیں الگ اپنا ملک چاہیے، چونکہ لاہور ریزولوشن کی روشنی میں ہم ایک ملک نہیں ہیں۔ تو اس وقت مسلمان تو یہ چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو اس میں بڑے اتار چڑھاؤ آئے، بالخصوص جو کیبنٹ مشن یہاں پر آیا تھا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا اور قائد اعظم نے مان لیا ٹھیک ہے متحدہ ہندوستان جو ہے رہ جائے، لیکن اس میں یہ تھا کہ 10 سال کے بعد ریفرینڈم ہو جو مسلم میجارٹی پروونسز ہیں اس میں۔ لیکن جب نہرو پریزیڈنٹ بنا وہاں کانگریس کا دوسرے دن، تو اسے جب یہ سوال کیا گیا کہ جو یہ فارمولہ ہے کیبنٹ مشن پلان کا، کیا اس کے آپ پابند رہیں گے، تو اس نے کہا نہیں، جب کانگریس پاور میں آئے گی تو اس سے ہم اپنے منشا کے مطابق اس میں تبدیلی کر لیں گے۔ پھر یہ وجہ تھی کہ اس کے بعد پھر قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اب پاکستان سے ہم حل جو ہے قبول نہیں کریں گے، اور پھر قائد اعظم نے پہلی دفعہ زندگی میں قانون کو چھوڑ کر انہیں ڈائریکٹ ایکشن ڈے جو ہے اس کا اعلان کیا، اور ڈائریکٹ ایکشن ڈے جب جس دن ہونا تھا اس دن پھر بنگال میں کلکتے میں وہاں خون کی ندیاں بہہ گئیں، اور پھر کانگریس بھی خوفزدہ ہو گئی، اور پھر انگریز بھی ڈر گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کو ماننا پڑا جی کہ پاکستان ہم مانتے ہیں۔ چلتے ہیں پروفیسر قاضی زبیر صاحب، ماہر تعلیم۔ قاضی صاحب، آپ کے میاں عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب پہ آپ کا ایک بڑا تحقیقی مقالہ ہے، میں نے وہ پڑھا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کی تحریریں پڑھنے کو ملی ہیں۔ آپ ایک ماہر تعلیم بھی ہیں اور تاریخ پہ بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ آپ یہ جو 7 سال ہیں 23 مارچ 1940 سے لے کے 14 اگست 1947 تک، اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کی کتنی قربانیاں ہیں قائد اعظم کی قیادت میں، اور قائد اعظم کو کن مشکلات، بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں ملک صاحب نے، اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ 9-0 پہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور آج کے دن میں پورے ہم وطنوں کو آج کے دن پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ دن ہے جس دن ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے اب ہمارے لیے علیحدہ وطن کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ملک صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، یہاں پہ علامہ کا ذکر آپ نے کیا، اور جو علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت قائد اعظم رحمہ کے ساتھ خط و کتابت تھی۔ میں سب سے پہلے آپ کی اطلاع کی ایک ان کے لیٹر سے 2-3 لائنیں سناتا ہوں۔ جی علامہ اقبال نے یہ خط 21 جون 1937 کو لکھا تھا حضرت محمد علی جناب کو۔ جی I quote, "You are the only Muslim in India today to whom the community has a right to look up for safe guidance through the storm which is coming to northeast India and perhaps to the whole of India." رائٹ۔ یہ خط تھا علامہ اقبال کا قائد اعظم کی طرف۔ اس سے پہلے جو ملک صاحب نے ذکر کیا الیکشنز 1935 کے ایکٹ کے بعد جو الیکشنز ہوئے 1937 میں، اس میں آپ کو ایگزیکٹ فگر بتاتا ہوں کہ مسلم جو سیٹ تھی 482، ان میں سے 102 مسلمانوں کے حصے میں آئی، جبکہ کانگریس کو جو ملی 706 سیٹس ملی 1771 میں۔ اور یہ جو 23 مارچ کا دن ہے جو آپ نے پوچھا، میں آپ کو کوشچن کی طرف آتا ہوں کہ 23 مارچ جو ہے 1940 سے 1947 تک ہم اس کو آئسولیٹلی نہیں دیکھ سکتے۔ رائٹ۔
ہم بالکل یہ نہیں دیکھ سکتے کہ 23 مارچ سے 1947 تک 23 مارچ ایک سنگ میل ہے، جی جی لیکن اس سے پہلے بھی بہت ساری منازل ہم نے طے کی ہیں، جی جی اور یہ 7 سال کا پیریڈ ہے، یہ تو فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ جی جی